अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कल ईद उल अदहा है, ईद उल बकर भी कहा जाता है इसको, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी फरमाई थी अल्लाह की राह के अंदर, उसकी याद में है। हमारे जो ईमान के बुनियादी अरकान हैं, हज उनमें बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये हज का इंटेग्रल पार्ट है, और हम उसकी याद के अंदर और इसके अपने नबी की सुन्नत के अंदर ये काम करते हैं। आज इसके हवाले से कुर्बानी के फ़लसफ़े पे बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री पे भी बात करेंगे कि क्या पहले भी ये मुरव्वज रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन तक जो है वो एक सिलसिला है। तो दरमियान में क्या ये कहीं पे इसकी मिसाल पाई जाती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज के मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाते चले हैं। अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर साहब स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अल्लामा साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और बड़े पुराने इस हवाले से हमारी बड़ी ज़ाती याद अल्लाह इनके साथ। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब तशरीफ़ लाने का। और मुफ्ती शाहिद उबैद साहब जामिया शरफिया से हमें ज्वाइन करेंगे, और हर दफ़ा इनको यही फ़लसफ़ा सुनने के लिए हम ईद से पहले वाले प्रोग्राम में ज़हमत देते हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने का। मुफ्ती साहब से शुरू कर लेते हैं। मुफ्ती साहब, एक तो ये इसके ऊपर कुर्बानी ये जो है, जो हमारे यहाँ मुरव्वज हो गया है कि अगर कुर्बानी ना की तो मोहल्ले में नाक कट जाएगी वगैरह का, एक तो इसका जो एक्चुअल फ़लसफ़ा है उस पर रोशनी डालिएगा, और कुछ थोड़ा सा तारीख़ी महासन भी हमें बताइएगा कि क्या तारीख़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी कुछ अक़वाम या मज़ाहिब में इसकी मिसाल मिलती है सर? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे इस मुबारक मौके के ऊपर याद रखा। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे। बात ये है कि ये कुर्बानी की एक शान इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से आकर ज़ाहिर हुई, वरना ये कुर्बानी वाला सिलसिला तो शुरू से चला आ रहा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दौर था, और जब वो उनके दो बेटों के दरमियान में मसला हुआ, काबिल और हाबिल में रिश्ते के हवाले से कोई तनाज़ा था, तो उस सिलसिले में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, फिर तुम अपनी अपनी कुर्बानी करो या सदका दो, तो जिसका वो कबूल हो गया तो वो उसकी बात जो है वो दुरुस्त शुमार होगी। उसमें आता है कि काबिल ने एक बड़ा कीमती किस्म का मेंढा वो ज़िबा किया, और हाबिल ने अपने खेत का जो थोड़ा सा गल्ला था वो रख दिया। अब कौन सही कौन गलत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले उसकी तरतीब ये होती थी कि कुर्बानी का गोश्त खाना ये इस तरीके से हलाल नहीं होता था, ये सदकात वगैरह कुर्बानी वगैरह। तो ऊपर से आग आती थी, वो आग आकर जला देती थी, तो ये निशानी होती थी कि ये सदका या कुर्बानी कबूल हो चुकी है। अब वही हुआ, ऊपर से आग आई और उन्होंने वो हाबिल की कुर्बानी को जला दिया, जो उन्होंने गल्ला वगैरह दिया था तो सदका, और काबिल ने जो कुर्बानी की थी उसको नहीं जलाया। ये निशानी थी कि हाबिल जो है उनकी बात और उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो कुर्बानी तो उस वक़्त भी हुई और हर दौर में कुर्बानी होती रही, लेकिन फ़र्क ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये गोश्त खाया नहीं जाता था, ऊपर से आग आती थी और जला देती थी। और यही एतराज़ यहूद ने और कुफ़ार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर आपकी कुर्बानी को ऊपर से आग आकर क्यों नहीं जलाती? आप क्यों गोश्त खाते हैं कुर्बानी का? तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जवाब दिया कि जिनकी कुर्बानियों को आग आकर जलाया करती थी, जिनके सदके को जलाया करती थी, तुमने उनकी कौन सी बात मान ली थी? तो बहरहाल ये सिलसिला तो पहले से ही चला आ रहा था,
لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے ایک خاص شان اس کی ظاہر ہوئی ہے. جو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا اس کی جگہ پھر وہ جانور آ گیا، پھر وہ جانور کے اوپر چھری چلائی گئی، اور یہ ایک بہت عظیم قربانی تھی. اور اسی شان کو ظاہر کرنے کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قربانی واجب ہوئی. لہذا جب سوال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، تمہارے والد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت اور طریقہ ہے. یہ انہی کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے تھے اور اللہ کے حکم سے دریغ نہیں کیا تھا، اور ہمیں پیغام دے دیا کہ جیسا ہی اللہ کا حکم کیوں نہ آ جائے، مومن کی شان یہ ہے جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے، پھر آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. پھر چوں چرا کیوں کیسے کیا جیسے آج کل ترتیب بن گئی یہ نہیں. ورنہ سوال ہو سکتا تھا، حضرت اسماعیل اسلام پوچھ سکتے تھے کہ ابا جی میں نے کیا قصور کیا ہے، میں نے کوئی کسی کو قتل کر دیا خدا نخواستہ، یا میں نے کہیں دھماکہ کیا ہے، یا میں نے کوئی ظلم کیا، مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے. انہوں نے سوال نہیں کیا، سمجھتے تھے جو اللہ کا حکم آ جائے. مومن کی شان اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کو جھکا دو، بس آنکھیں بند کر کے اس کو عمل کرو، جو بھی اللہ کا حکم آ جائے. یہ ہمیں پیغام بھی دے دیا، اور یہ اصل جو ہمارے اوپر یہ واجب ہوئی ہے یہ یادگار سنت اور طریقہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کر دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. جی ٹھیک ہے. اپنا ارسلان رفیق بھٹی صاحب، آپ زبیر احمد ظہیر صاحب سے کوئی سوال کر لیجئے. وہ فیضان نظر تھا زبیر صاحب یا مکتب کی کرامت ہے؟ جی 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 مفتی صاحب، ارسلان بھٹی بات کر رہا ہوں. جی مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ قربانی کے اوپر کچھ تنازعات آئے اسلام کے اندر، ان کے کچھ شواہد بھی موجود ہیں، کچھ کتابوں میں ہم نے پڑھا، تو اس کو روکنے کے حوالے سے جی کہ کیا آپ اس میں نقد رقم اگر دے دیں تو کیا قربانی ہو سکتی ہے، یا جانور ذبح کرنا ہی افضل ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، آپ کے توسط سے یہ بات خاصی آگے تک چلی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ شریعت نے جو حکم، جو عبادت جس رنگ میں مقرر کی ہے اسی رنگ میں اس کی ادائیگی ضروری ہے، ورنہ وہ عبادت ادا نہیں ہوگی. اب آپ دیکھ لیجئے، اب حج ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے صاحب نصاب شخص پر. اب کوئی بندہ کہے میں جو 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپیہ لگاؤں گا حج کے اوپر، یہی پیسے میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں، کیا جواب ہوگا؟ بھئی یہ صدقہ کرنے کا ثواب تو ہو جائے گا، لیکن حج والا فریضہ آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. تو بندہ کہ میں روزہ ہی نہیں رکھتا، میں ایسا کرتا ہوں 5,000 روپیہ غریب کو دے دیتا ہوں، میں نماز ہی نہیں پڑھتا، میں 7,000 روپیہ کسی مستحق اور ضرورت مند کو دے دیتا ہوں، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا. ایسے ہی شریعت نے قربانی کو بھی ایک عبادت بنایا ہے، اور قربانی نام جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانے کا ہے. چھری نہیں چلی عبادت نہیں ہوئی، اور واجب ہمارے ذمے میں باقی رہ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پیارا عمل اور کوئی بھی نہیں ہے. جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانے سے زیادہ پیارا عمل اور کوئی بھی نہیں ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر حدیث میں آتا ہے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، جس میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے، اپنے ہاتھ مبارک سے، باقی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کر دیے. پھر ہجرت کے بعد 2 مینڈھے ذبح فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اپنی طرف سے قربانی ہوتی تھی، اور ایک یہ اتنا ثواب والا کام ہے
کہ ایک قربانی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور فرماتے تھے یہ اس کا ثواب میں اپنی امت کے ان لوگوں کو پہنچاتا ہوں جنہوں نے قربانی نہیں کی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت تک آنے والی امت کو میں اس کا ثواب پہنچاتا ہوں۔ ٹھیک تو یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی خود کر کے، خود فرما کے 63 اونٹوں کے اوپر چھری چلا کر ہمیں بتلا دیا، یہ ان 3 دنوں کے اندر قربانی نام جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانے کا ہے۔ پھر روایت میں فرمایا من وجد ساعتن، جو شخص صاحب وسعت ہو، قربانی اس پر واجب ہو، اللہ نے استطاعت دی ہو، وہ قربانی نہ کرے، جانور کے گلے پر چھری نہ چلائے، فلا یقربن مصلانا، ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی وہ نہ پھٹکے۔ اتنی سخت وعید فرمائی ہے، زبردست، اس لیے جب تک جانور کے گلے پر چھری نہیں چلائیں گے یہ قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ضرورت مند کو پیسے دیتے ہیں وہ صدقے کا ثواب ہو جائے گا، لیکن جیسے حج، ہم ضرورت مند کو پیسے دے دیں، حج تو نہ ہوا، حج تو پھر کرنا پڑے گا ہمیں، تو وہ فریضہ ساقط نہیں ہوتا حج والا، ایسے ہی قربانی والا بھی فریضہ ساقط نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی، پیسے دینا کافی نہیں، حج کرنا پڑے گا، اسی طرح قربانی کرنی پڑے گی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کو مفتی مقرر شاہد کیا ہے، ہم دوبارہ آتے خالی ہیں آپ پیسے کی طرف، دینا کافی نہیں ہم ہوگا۔ دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف، اور اب راغب نعیمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ جی بہت شکریہ نعیمی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا فون لائن کے اوپر۔ زبیر احمد ظہیر صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ مفتی صاحب، مفتی راغب نعیم صاحب، یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے، لیکن پہلے میں زبیر صاحب سے لے لوں، وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ زبیر صاحب، عید سے پہلے ایک مہم چلائی جاتی ہے، مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے، بلکہ 15 سال پہلے، کچھ مخصوص جگہوں کے اوپر وال چاکنگ ہو جانی کہ قربانی مت کریں اور اس کا ایک صدقہ جو ہے وہ کر دیں، لوگوں کی ضروریات پوری کر دیں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک کمپین چلتی ہے۔ زبیر احمد ظہیر صاحب، تو یہ کون سے عناصر ہیں سر؟ میرا مطلب ہے کہ جو ہر سال ایک بڑے ڈسکریٹ آرگنائزڈ انداز کے اندر، منظم انداز کے اندر ایک باقاعدہ مہم چلاتے ہیں، اور ان کا جو دائرہ ایک اثر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عید پہ پھیلتا جا رہا ہے، پہلے سے پھیلتا جا رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت مفتی عبید صاحب نے انتہائی علمی اور خوبصورت بادلائل گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ میں سمجھتا ہوں ایسے ہی مستند علماء کو ایسے پروگراموں میں بلانا چاہیے، اور جو بالکل کم علم اور جن کا مذہب کے ساتھ واسطہ نہیں ہے ان کو ایسے پروگراموں میں نہیں بلانا چاہیے۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے، یہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب کے ذریعے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا، نبی کا خواب جو ہے وہ ایک طرح وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو اسی وقت جب انہوں نے فیصلہ کیا تو ابلیس شیطان جو ہے اس نے قربانی کو روکنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی، اور اماں جان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد اس نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کام نہ کریں۔ آج کل جہاں حاجی جمرات کو پتھر مارتے ہیں، یہ وہی جگہ ہیں جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ابلیس کو پتھر مارے تھے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ یہ جو لوگ قربانی میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی اپنے آباء و اجداد کی سنت کو تازہ کیے ہوئے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں جی، میں زیادہ سخت لفظ نہیں کہتا، کیونکہ یہ آپ کا جو ہے نا وہ
جو انداز ہے بڑا خوبصورت ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ دیکھیں آج کل ہی نہیں، شروع سے یہ مہمیں جاری رہتی ہیں، ہمیشہ اعمال صالحہ اور خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے۔ یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، جو ہے وہ چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اقبال ہے، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ لوگ جاری رہیں گے۔ اور آج کل بین الاقوامی طور پر یہود و ہنود کی اور لادین اور ملحد عناصر جو ہیں وہ ذرا دنیا میں بڑے طاقتور ہیں، اور پھر جو یہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے ان کے ہاتھ میں، تو وہ اس چیز سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ اس پر زور لگایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں بڑے درد دل سے، ہر مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ حج کے خلاف باقاعدہ تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، قربانی کے خلاف باقاعدہ تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، اور آج آپ نے سنا ہے کہ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں جی کرونا کی حالت میں حج کے پیسے جو ہیں وہ فلاں کو دے دیے جائیں، اور آن لائن قربانی اور یہ جو ہے عمرے کے پیسے دے دیے جائیں۔ تو مقصد اس کا جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی جن لوگوں نے برطانیہ جانا تھا سیر سپاٹے کے لیے، یا امریکہ جانا تھا، یا پیرس جانا تھا، یا ادھر ادھر کے ٹور کرنے تھے، کہیں بھی دنیا میں جانا تھا، حج تو فرض ہے، ہاں بینکاک وہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، اور عمرہ جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، کہ حج کرو اور عمرے کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی حج اور عمرے کرو، تو وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہے۔ لندن اور پیرس جانا تو اللہ رسول کا حکم نہیں ہے، اور نہ ادھر اور بھی کسی ملک میں جدھر جدھر آپ اہتمام کر رہے ہیں جانے کا، لوگوں کو لے جانے کا، ادھر تو کوئی اللہ رسول کا حکم نہیں ہے۔ وہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ اس سفر پر جتنے پیسے خرچ ہونے تھے وہ غریبوں اور مسکینوں کو دے دیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ ٹارگٹ کیا جاتا ہے حج کو اور قربانی کو، یا آپ کہہ لیں کہ عمومی اسلامی شاعر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کو۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل یہ بھی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، جمعہ بھی نہیں ہے جی، نماز عیدین بھی نہیں ہے جی، یہ کوئی شے نہیں ہے جی، روزہ بھی نہیں، یہ باقاعدہ تحریکیں چل رہی ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنا پڑے گا۔ میں اس پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی جو ہے یہ شروع سے رہی ہے، جیسے کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، اور قربانی ہمیں سبق یہ دیتی ہے، یہ قربانی بھی اور حج بھی، یہ ایکچولی یادگار ابراہیمی ہے، یادگار ابراہیمی ہے، اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم امت ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور ملت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہمارا جو دین ہے وہ دین ابراہیمی ہے، اور یہ حج اور قربانی مقرر اس لیے کی گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ جو ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ یہاں تک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیروی کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور قرآن پاک میں جہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ تم سب کے لیے زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ تو وہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے میرے پیغمبر قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ساری دنیا کے لیے نمونہ آپ ہیں اور آپ کے لیے نمونہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس قربانی کی اور حج کی روح کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد ہے ہمیں طریقہ ابراہیمی کی طرف متوجہ کرنا، عقیدہ ابراہیمی، نظریہ عقیدہ ہے، وہ فکر جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ کیا تھی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض
حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے تو لندن جانے کا، پیرس جانے کا، ایران جانے کا، عراق جانے کا، ہندوستان جانے کا، ملتان جانے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جاؤ، مدینہ منورہ میں جاؤ، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، اور وہاں سے وہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آ رہے ہیں۔ صحیح۔ اور قرآن کہتا ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور پھر قرآن کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ یہ جو سارے جہانوں کی ہدایت کا مرکز یہ ہے، اور یہاں آج جو منظر منظم حج کا پیش آ رہا ہے کرونا کی وجہ سے، اتنا خوبصورت، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ نے ہمیں ایک سبق سکھانے کے لیے کہ حج اتنا منظم بھی ہو سکتا ہے اور خوبصورت طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں اتحاد کا جو مظاہرہ ہوتا ہے، عالمگیر اتحاد کا مظاہرہ مسلمانوں کا، وہ صرف اور صرف وہیں ہوتا ہے۔ اور یہ اسی لیے حج مقرر کیا گیا ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اور محمد رسول اللہ کے طریقے پر جمع ہونا چاہیے۔ جو حضرت اقبال نے کہا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اس حج کا پیغام یہی ہے، اور قربانی کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم فرقے نہ بنیں، ہم دھڑے نہ بنیں، ہم جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں، اپنی ملت کو جو ہے نا وہ اس طرح ہم ذلیل و خوار نہ کریں، بلکہ ہمیں صرف اور صرف ابراہیمی اور محمدی بن کر مسلمانوں کو متحد اور مضبوط بن کر پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر کو اور محمد رسول اللہ کی فکر کو غالب کرنا چاہیے۔ جی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ پروگرام میں وقفے کی طرف جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے مزید۔ پروگرام میں فی الحال وقفہ۔ ویلکم بیک۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پہ ابھی ایک بات ہوئی بھٹی صاحب، اور اس کے اندر کہا گیا کہ لوگ جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی قربانی، اگر کوئی، آپ نے شاید یہ کہا، لے آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ سستی سے کام بھی چل سکتا تھا۔ میرا خیال ہے اس حوالے سے مفتی صاحب کا نقطہ نظر نہیں لیا، آپ ان سے سوال فرمائے مفتی شاہد صاحب سے۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ لوگ بہت مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں، بڑے خوبصورت جانور بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، تو کیا یہ کہ مہنگا جانور ہی خریدا جا سکتا ہے، یا درمیانہ جانور اور ہلکا جانور بھی خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیں؟ اور دوسرا، کیا جو چھوٹا جانور جس طرح بکرا ہے، مینڈا ہے، چھترا ہے، کیا اس میں بھی ایک سے زائد حصے مل کر 2 4 5 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں، یا اس میں حصے کم ہی ہوتے ہیں؟ جی، پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو بڑا جانور ہے، گائے مذکر اور مؤنث، اونٹ مذکر اور مؤنث، یہ بڑے جانور کہلاتے ہیں۔ ان کے 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 7 سے کم ہو سکتے ہیں۔ جی، 6 بندے مل کر خرید لیں، 7 5 4 3 2، ایک بندہ بھی کر سکتا ہے یہ، لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ کسی شریک کا حصہ بھی اگر 7ویں حصے سے کم ہو گیا اس بڑے جانور میں، تو اس جانور میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، بڑے جانور تو یہ۔ اور جو چھوٹا جانور ہے، اس حوالے سے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ایک شخص کی طرف سے ہوگا، بکرا ایک کی طرف سے ہوگا۔ اگر آج ہی مجھے فون آیا تھا، میاں بیوی کہتے ہیں مفتی صاحب آدھے پیسے میں، آدھے بیوی ڈال رہی ہے، ہم دونوں مل کر بکرے کی قربانی کر رہے ہیں، میں کہ یہ تو ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ واضح طور پر روایتوں میں موجود ہے کہ چھوٹا جانور ایک شخص کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ کی طرف سے نہیں، اور بڑا زیادہ سے زیادہ اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7ویں حصے سے کم کسی شریک کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو بکرا مذکر مؤنث، بکرا ہو، بکری ہو، دمبا، چھترا مذکر مؤنث، یہ صرف ایک کی طرف سے ہوں گے،
ایک سے زائد کی طرف سے اگر کیا تو کسی ایک کی بھی قربانی اس میں نہیں ہوگی، یہ تو کلیئر جی ہوگی درست بات۔ جی آگے آپ کا دوسرا سوال تھا قیمتی جانور۔ دیکھیں یہ تو ہمارے بڑے بڑے اسلاف اور حضرات، اور ہم پیچھے جا کر اگر دیکھیں، ان کی کوشش ہوتی تھی اللہ کے راستے میں پیارے سے پیارا جانور قربان کیا جائے۔ علماء نے لکھا جتنا پیارا جانور ہوگا، جتنا قیمتی جانور ہوگا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ البتہ اگر ہم اس لیے پیارا جانور خریدتے ہیں تاکہ ہماری واہ واہ ہو جائے کہ یار جانور تو انہوں نے کیا تھا، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم دنیا کو دکھلائیں، لوگوں کو دکھلائیں، لوگ ہماری تعریف کریں، تو پھر نیت کے گندا ہونے سے قربانی خراب ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے قربانی مانگی ہے، اگر کوئی وزیر اعظم یا کوئی وزیر یا کوئی اچھے عہدے والا ہمیں کہتا ہے کوئی ہدیہ اور تحفہ تو دو، ہماری کوشش ہوتی ہے اپنی ہمت کے مطابق اچھے سے اچھا دیا جائے۔ تو جب شریعت اور اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں تو پھر اس میں بھی اپنی ہمت کے مطابق اچھے سے اچھا دینے کی کوشش ہونی چاہیے جتنی اپنی ہمت ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہمت نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ قرضے پکڑنا شروع کر دیں، اپنی ہمت کے مطابق اچھے سے اچھا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اجر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سورۃ البقرہ ختم ہوئی تو انہوں نے جانور کی قربانی دی، اور وہ جانور ایسا تھا کہ اس دور میں اتنا قیمتی جانور تھا کہ 300 اشرفیاں ملتی تھیں، لیکن انہوں نے کہا میں یہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، یہ میں نے قربان ہی کرنا ہے، یہ میں نے بیچنا نہیں ہے۔ تو بہرحال جتنا قیمتی ہوگا اور اللہ کے لیے کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ہمارے بڑے بڑے مشائخ تو گھر میں پالا کرتے تھے، جنگل میں لے جاتے تھے اور اچھی اچھی خوراک دیتے تھے، خوب موٹا تازہ کرتے تھے اور پیارا کر کے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے قربان کرتے تھے۔ ارے جی بیچے تو بہت درست سارے پیسے مل سکتے ہیں، کہتے ہیں سبحان نہیں۔ اللہ، جی سبحان اللہ۔ جی بالکل، اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اپنی خامہ فرسائی سے باز نہیں آؤں گا۔ زبیر احمد ظہیر صاحب، ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ مذکر اور مؤنث کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی برق بیچارے مذکر پہ ہی گرتی ہے۔ آپ دیکھیے مینڈا ہو، بکرا ہو، ہے نہیں، بیل ہو، انہی کی قربانی ہوتی ہے، فیمیل وہاں پہ بھی بچ جاتی ہیں۔ خیر، لیکن یہ تو ایک جگہ پہ ایک الگ جسٹ لائٹر نوٹ۔ لیکن آج کل ایک کنٹروورسی چلائی جا رہی ہے، چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ گائے تو چلے ٹھیک ہے، اور گائے کا جو مطلب ہسبینڈ ہے بل، یعنی کہ بھینس، بیل جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھینس جو ہے کالا جانور ہے، بھینس یا اس کے جو صاحبزادہ ہوتا ہے بچڑا جو ہے، کٹا جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں اس وقت کنٹروورسی، اور خاص طور پہ انڈیا میں بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ بائی لاء تو وہ گائے کی قربانی کر نہیں سکتے، مودی صاحب نے قانون پاس کر دیا ہے، اور بھینس کی قربانی کے اوپر بھی بہت زیادہ بحث مباحثہ وہاں پہ علماء کرام میں چل رہا ہے۔ میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا ہوں، ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا ہے جی؟ چوپائے تو ہیں وہ دونوں، یہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں۔ اچھا مفتی صاحب سے پوچھ لیں۔ جی مفتی شاہد صاحب، یہ بھی ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، نمبر ایک، اور نمبر دو جی نمبر دو، کچھ لوگ اس وقت نا یہ کج بحثی شروع کر دیتے ہیں کہ اگر مرغے اگر کسی کے پاس بکرے کی نہیں ہے کیپیسٹی تو وہ مرغا کر لے جی، زیادہ سے زیادہ مسلمان قربانی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے گا۔ نہیں، یہ آخری سوال کیا اگر کسی کے پاس بکرے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرے؟ تو وہ مرغے کی قربانی بھی دے سکتا ہے جی، کیونکہ قربانی ہی اچھا، دینی مرغے ہے، کی خونی بہانا ہے، تو یہ بھی تو ایک کچھ لوگ نہیں، یہ میں عرض کرتا ہوں، میں بات یہ ہے کہ ہمارے کہنے تو کوئی دلیل نہیں ہے نا، ثابت ہوتی ہے چیز دلیل شرعی کے ذریعے۔ تو مرغے کا ثبوت تو کہیں مرغا ہو مرغی ہو تو اس کا ثبوت تو ہے ہی نہیں کہیں بھی کہ اس کی قربانی کرنا جو ہے وہ کافی ہو جائے گی۔
وہ تو بالکل قربانی کسی درجے میں بھی وہ شمار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ تو ثابت جو ہیں قربانیاں وہ ہے یہ آپ کا دمبا، چھترا مذکر مؤنث، اور بکرا مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث، بھینس مذکر مؤنث، ان کی بھی ہو جائے گی، اونٹ مذکر اور مؤنث۔ اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی ثابت، کوئی ہرن کی کر دے اس کی قربانی نہیں ہوگی، تو کوئی اسی طرح یہ مرغے کی کر دے، زیبرے کی کر دے، ان چیزوں کو اگر کرے گا، حالانکہ ہرن جو ہے وہ ایک حلال جانور ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا، لیکن قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل بھی موجود ہو کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے مرغے کی قربانی بالکل ثابت نہیں ہے۔ یہ انہی چیزوں کی قربانی ثابت ہے جن میں بھینس اور بھینسا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ عربی کے اندر جو بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے دور میں، یہ اس میں جنس کہلاتا تھا، یہ بھینس کو بھی شامل تھا اور گائے کو بھی شامل تھا۔ تو اس لحاظ سے بڑے بڑے علماء کا یہی اس کے بارے میں موقف ہے، اور بڑے بڑے بعض فقہا کا بھی موقف یہی ہے کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی بھی شرعن جائز ہے اور یہ درست ہے، یہ قربانی ہو جائے گی۔ باقی لیکن مرغا مفتی صاحب، یہ تو کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ مفتی صاحب اس میں ایک بات میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، پھر آپ فرمائیے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں تو بکرا خرید ہی نہیں سکتے، تو پھر بھائی حصہ ڈال لیں گائے میں، بڑے جانور میں۔ ٹھیک ہو گیا، فرض کر لیں اچھا پیسے ہی جی نہیں ٹھیک ہیں، ہو گیا، ٹھیک آپ ہو گیا، صاحب استطاعت ہی نہیں ہیں تو آپ پر قربانی ہی واجب نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، قربانی تو صاحب شاید استطاعت پر واجب ہے، تو پھر صحیح مرغا صحیح، کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بکرے کے بالکل گائے ٹھیک کے پیسے نہیں، آپ کی ٹھیک اتنی ہی حالت گری ہوئی ہے کہ آپ صاحب ٹھیک نصاب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو صاحب تو استطاعت پھر نہیں ہے، آپ یہ کر لیجئے، پھر ایسی بجا صورت میں بجا شریعت بجا نہیں کہتی بجا کہ پیسے نہیں بھی ہیں تو پھر بھی کرو، ٹھیک یہ تو کہا ہی نہیں، شریعت ٹھیک۔ کہتی ہے آپ پر اپنا قربانی ہی یہ جو واجب نہیں کج ہوگی۔ بحثی ہے زبیر احمد ظہیر صاحب، یہ یہ جو کج بحثی پیدا کی کج جاتی ہے، بحثی کج بحثی میں کہہ رہا ہوں، پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا آپ کو، میں ذاتی طور پہ فیل کرتا ہوں، پھر میں آپ کی رہنمائی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دائیں سے آ کے بائیں سے آ کے شکوک پیدا کرتا ہے آپ کے ذہان کے اندر، یہ کہیں وہ کوشش تو نہیں ہوتی کہ عین عید کے موقع کے اوپر اس طرح کی ہاں مباحث جی، شروع کروا دی یہ جائے؟ باقاعدہ میں نے عرض کیا نا جی، یہ تحریکیں چل رہی ہیں اور ہمارے ہاں تو بڑی عروج پر ہیں آج کل، اور یہ سیکولر اور لادین عناصر جو ہیں وہ اس پر پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مذہب سے لوگوں کو ہٹایا جائے یا ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، ان کو ڈھل مل یقین کر دیا جائے۔ تو یہ کوششیں تو ہو رہی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانیاں ہیں یہ جن پر استطاعت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایہا الناس علی کل اہل بیت، ہر ایک فیملی پر ایک قربانی جو ہے وہ ہے، یعنی ایک فیملی ہے، 2-4 بچے ہیں، بیوی ہے، وہ ان کی استطاعت اتنی ہے ایک قربانی کرنے کی، اور وہ ایک قربانی کریں گے تو پورے اہل بیت کی طرف سے شمار ہو جائے گی۔ نمبر 2 میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قربانیوں کا حکم دیا ہے، اس میں مسلمانوں کو ڈھل مل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ قربانی ہر امت میں رکھی ہے، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، جب آپ کو عظیم کامیابیاں عطا فرمائیں تو اس کے بعد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے میرے پیارے رسول ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑی کامیابیاں کامرانیاں بخشی ہیں، بڑی عزت عظمت اور رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ فصل لربک وانحر،
آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں واہ۔ اور قربانی کریں. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ نماز بھی ہوگی رب کے لیے اور قربانی بھی ہوگی رب کے لیے. اور کسی کے لیے نہ قربانی ہو سکتی ہے، نہ اور کسی کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ نماز ہو سکتی ہے. اور یہ جو قربانی ہے یہ صرف اور صرف رب کے لیے ہے. جیسے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ نے ہمارے رسول کو بھی حکم دیا، پیارے رسول کو، کہ آپ بھی یہی کہیں ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ. میری نمازیں بھی اور میری قربانیاں بھی یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. للہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اور آپ یہ بھی اعلان کریں لا شریک لہ لا شریک اللہ وبذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں نا کہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. صحیح. لیکن بڑے بڑے 30 مار خان ہیں نام نہاد دانشور سکالر کہ جو قرآن پاک کا جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بیر کی اوپر والی سائیڈ کون سی ہے اور نیچے والی سائیڈ کون سی ہے. لیکن وہ بڑے بڑے دانشور میں آپ نے فرمایا اور مفکر اور جناب بڑے بڑے سکالر بنے ہوئے ہیں. اور وہ سارا اپنی علم کی اور اپنی عقل کی صلاحیتیں اور توانائیاں اور اپنی جو ہے وہ قوت گویائی، وہ ہاں جی نیم حکیم اور خطرہ جان، نیم ملا اور خطرہ ایمان، وہ تو مشہور ہے. اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں، اکثر ٹی وی چینلوں پر ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں اس پر بہت یعنی افسوس ہوتا ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ جن کو پتہ ہی کچھ نہیں بیچاروں کو، جنہوں نے کبھی قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، اور وہ یعنی ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور وہ حقیقت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو صاحب استطاعت ہوتا ہے زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے، حج بھی اس پر فرض ہوتا ہے جو صاحب استطاعت ہو. من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہوگی حج کی، حج اسی پر فرض ہوگا. اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہوتا، نہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. وہ یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم کسی پر ایسا بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہتے جس کی اس میں استطاعت نہ ہو. یہ کوئی جبر نہیں ہے، مذہبی جبر نہیں ہے. اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے. تو ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کی بارگاہ میں نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ ہڈیاں پہنچتی ہیں. اللہ کے ہاں تمہارا جو ہے وہ تقوی پہنچتا ہے، یعنی نیت، خلوص، للہیت، وہ چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے زبان وحی الہی کے ترجمان سے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بھئی یہ جانور اس نے کتنا بڑا کیا اور کتنا قیمتی ہے، وہ نیت، انما الاعمال بالنیات. اور حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ینظر الى قلوبکم و اعمالکم. کہ اللہ تعالیٰ کی نظر تمہاری صورتوں پر اور تمہارے مالوں پر نہیں ہے، اللہ کی نگاہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر ہے. آخری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب اللہ کی راہ میں دو تو جتنا اللہ کی شان ہے، اللہ جتنا بڑا ہے، جتنی اس کی عظمت ہے، سب کچھ تو دینے والا وہی ہے. تو جب اس کی راہ میں دینے لگو تو حقیر چیز اور معمولی چیز نہ دو، جو آپ کے لیے سب سے زیادہ پیاری قربانی. تو اسی جذبے کا نام ہے نا. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو کتنے پیارے تھے. 80 سال کے بعد مانگ کر رب سے بیٹا لیا تو کتنا پیارا اور محبوب ہوگا.
اتنی محبوب، جو محبوب ترین چیز تھی وہ اپنے خلیل سے مانگ لی، اور خلیل نے اس میں لا تو لال نہیں کی، پھر اللہ نے یہ وفدیناہ بذبح عظیم اس کی جگہ پر قربانی یہ فرض کی ہے، اور فرمایا وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اللہ نے یہ قربانیاں جو ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں ایک بات صرف، کہ یہ جو قربانیاں ہیں اور یہ جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں عید پر، یہ حج کی توسیع کر دی ہے، اس کو عالمگیر بنا دیا ہے حج کو، یہ حج کے ہی ارکان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ساری امت کے لیے وہ فرض کر دی ہیں تاکہ ساری امت حج میں شامل ہو جائے۔ واہ جی واہ واہ۔ بھٹی صاحب، اب عید کا پیغام ہی رہ گیا دونوں مفتی صاحبان سے اور علامہ صاحب سے، یہ آپ لے لیں عید کا پیغام۔ جی مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس عید پر چونکہ بہت سارے مسائل بھی ہمیں آئے، کرونا بھی چل رہا ہے، اور کرونا کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا جو ہے کوئی تاکید ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کے اوپر جو اقدامات حفاظتی اقدامات ہیں اس کو کرتے ہوئے عید کو کس طرح منانا چاہیے؟ جی بالکل، یہ ہماری شریعت جو ہے وہ دیکھیں، وہ یہی کہتی ہے کہ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں کہ اس کو جیسے مرضی استعمال کریں، اسی لیے خودکشی حرام ہے کہ یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور امانت کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، لہذا احتیاطی تدابیر جو بھی یہ ماہرین بیان کرتے ہیں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شریعت کے جو احکام ہیں، جو شعائر ہیں، ان کے اوپر بھی عمل ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تو اللہ ہی نے دور کرنی ہے، تو اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کریں گے، اس کی پابندی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو میرا کہنا یہی ہے کہ جیسے وہ احتیاط ہے اس کی ماہرین جو ذکر کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے، اور یہ دینی لحاظ سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کریں، اور اس کو پورا کرتے ہوئے دین شاعر کے اوپر یہ نمازیں ہیں اور عید ہے اور آپ کی قربانی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی علامہ صاحب۔ جی مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ وَلَا تُهْلِكُوا، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاک نہ کرو، اور یہ جو چیزیں ہیں جتنی بھی اچھے کام کوئی گورنمنٹ کہے جو لوگوں کے تحفظ کے لیے ہوں یا تمہاری جان کے لیے، اس معاملے میں حکومت کی پوری تعمیل کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور وَأُولِي الْأَمْرِ أَمْرِ مِنْكُمْ یہ اس قرآن پاک کے حکم میں آتا ہے، اور یہ جتنے بھی حکومتی SOPs ہیں ہماری اور لوگوں کی حفاظت کے لیے وہ ان پر عمل کرنا چاہیے، ماسک پہننا چاہیے، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان میں بے احتیاطی کرنا یا ان سے لاپرواہی جو ہے وہ اختیار کرنا یہ کسی طرح بھی مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ بھٹی صاحب آپ کیا پیغام دیں گے اور کیا کریں گے اس عید کے اوپر؟ جناب پہلی بات تو یہ رہی صاحب کہ جو بھی احتیاطی تدابیر یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، دینی باتیں تو دونوں علامہ صاحبان اور مفتی صاحبان نے کر دی ہیں، میں صرف یہ اپیل کروں گا کہ مجھے اختلاف ہو سکتا ہے حکومت سے، ان کے کئی باتوں سے، ان کی اور بھی چیزوں سے، ان کے اعمال سے، لیکن جو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ جی خدا نے بھی حکم دیا ہے کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے جسم جو ہے، تو جسم کی حفاظت ضرور کریں، اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں ان کے اوپر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے، اس میں دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین نے تو پہلے ہی یہ ہمیں تاکید کر دی ہے کہ یہ امانت ہے، تو امانت کی میں اگر خیانت کریں گے تو اس کی سزا آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں پہ جائے گی، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ان کو ایسے ہی انہوں نے صادق اور امین لوگوں نے نہیں کہا تھا، وہ مسلمانوں نے نہیں کہا تھا، اس وقت کوئی ثاقب نثار نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، چلیں میں نہیں کہتا، لیکن اس وقت جو غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے یہ لقب ان کو عطا فرمایا دے دیا تھا، دشمن تھے اور ان کی جان پہ تھے، لیکن اپنی امانتیں میرے نبی پیارے نبی کے پاس رکھاتے تھے۔ تو ہمیں اگر اپنے نبی کے سنت پر چلنا ہے اور سنت ابراہیمی پر چلنا ہے، اور اگر حفاظت کے ساتھ ہم چلیں تو میری صرف یہی اپیل ہوگی کہ تمام حفاظتی اقدامات اپنائیں، عید ضرور منائیں، اپنوں کو بھی ملیں، لیکن 6 فٹ کے فاصلے پر ملیں ضرور،
گلے نہ ملیں، دل سے ملیں. بالکل ٹھیک. خدا نے یہ ایسے چیز ہمارے جسم میں ہاں. پیدا کر دی ہے کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہماری سنے گا. ایک انتہائی ضروری بات ہے اگر شامل کر لیں، پلیز پلیز پلیز. وہ یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ ہم لوگ اپنے اعزاء و اقارب کو اور دوست و احباب کو تو بانٹتے ہیں، اور جو غریبوں کا حصہ ہوتا ہے وہ غریبوں تک ہمیں پورے عدل و انصاف کے ساتھ پہنچانا چاہیے، غرباء کو تلاش کر کے، بالخصوص جو سفید پوش ہیں جن کی اپنی استطاعت نہیں ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو آپ کے اقربا ہیں، آپ کے رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں. اگر ہم قربانی میں بے عدلی اور بے انصافی کریں گے تو میرے خیال میں یہ قربانی نہیں ہوگی. چلیے بہت شکریہ مفتی شاہد عبید صاحب، اسلان بھٹی صاحب اور جناب مولانا زبیر احمد ظہیر صاحب، تینوں صاحب کا بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی کہ تھوڑا سا عید کے فلسفے کے اوپر کام کرے، اور جو آخر میں زبیر احمد ظہیر صاحب نے جو گزارش کی وہی میری بھی استدعا کہ آپ کے محلے کے اندر، آپ کے جاننے والوں کے اندر اس دفعہ تو خاص طور پہ کرونا کے باعث اور انکم میں کمی کے باعث اور جی ڈی پی کے سکویزنگ کے باعث بہت سارے سفید پوش میری ذاتی علم کے مطابق جو 2-2 3-3 قربانیاں کیا کرتے تھے وہ بھی اس دفعہ گائے میں حصہ ڈالنے پہ مجبور ہوئے ہیں. اور اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے احباب کے اندر جو ہے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان تک قربانی کا گوشت بھی پہنچے. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ کسائی کی دکان بھی بند ہو جاتی ہوتی تھی عید کے روز، اور مرغی والے کی تو خاص طور پہ بند ہو جاتی تھی. لیکن میں گزشتہ 4-5 سال سے یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ پولٹری کا گوشت بیچنے والے ہیں ان کی دکانیں بند نہیں ہوتی. یعنی اس دن بھی آپ کے محلے میں کچھ لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جن تک آپ گوشت نہیں پہنچا سکتے. تو ہو جائے اس دفعہ کہ ان تک بھی ڈھونڈ کے باقاعدہ پتہ کر کے، اور خاص طور پہ ہماری جو بڑی لوکیلٹیز میں لوگ رہتے ہیں، کنال 2-2 کنال گھروں والے، ان کے تو پورے گائے جو ہیں، پوری جو بکرے جو ہیں وہ فریزروں میں پڑے رہتے ہیں اور بدبو چھوڑ جاتے ہیں. تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی انسان کے پیٹ میں چلے جائیں اور ثواب بھی ہو جائے اور آپ کا جو دینی فرض ہے وہ بھی پورا ہو جائے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. عید کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.